नाज़रीन, अमरीकी और स्पेनिश जंगी बेड़े इस वक्त पर्शियन गल्फ में दाखिल हो गए हैं और ईरानी ड्रोन्स ने उनको निशाने के ऊपर ले लिया है, जबकि ईरान और रशिया के दरमियान एक अहम तरीन मिलिट्री डील हुई है जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पहली बार रशिया के हवाले किए जाएंगे और रशिया की जानिब से मॉडर्न इक्विपमेंट, एयर डिफेंस और दीगर असलहा जो रिक्वायर्ड है वो दिया जाएगा। और इसमें जंगी तैयारों के हवाले से भी अहम खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि बेशक अगर सीज़फायर की बात आगे बढ़ भी जाए, अगर इस नाउमीद मुआहदे में कुछ निकल भी आए तो भी जो हमारा हमला है वो नहीं रुक सकता, हमने हर कीमत के ऊपर अपना बदला लेना ही लेना है। इसी दरमियान नाज़रीन, अमेरिका ने सऊदी अरब के हवाले से जो हथियारों की डील है वो तय की है। सऊदी अरब के ऊपर जो बैन एक लगा हुआ था हथियार खरीदने के हवाले से वो उठा दिया है। अब जिस टाइम के ऊपर ये बैन ख़त्म किया गया इसकी बहुत अहमियत है। आप जानते हैं कि इस वक्त कोई भी मिडल ईस्ट में इसराइल को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, तो कई सालों से लगा हुआ बैन सऊदी अरब के ऊपर अभी इस मौके के ऊपर हटाया जा रहा है। तो वैसे आप कह रहे हैं कि आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और सऊदी अरब को हथियार देने जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब जो है बहुत गहरा है, आपके सामने रखेंगे। कैमला हारिस ने नाज़रीन इजरायली लॉबी के प्लान्स जो है वो बिगाड़ दिए हैं। वहां पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई नाज़रीन। कैमला हारिस ट्रंप से लीड ले गई हैं। ट्रंप बहुत हिमायती, बाइडन बहुत हिमायती, लेकिन कैमला हारिस कुछ और करने जा रही हैं। कैमला हारिस ने जो वीपी चुन लिया है वो भी इजरायली लॉबी के खिलाफ है और फ़लस्तीन के हक में कैमला हारिस सामने आ गई हैं। जंग को फिलफौर रोकने के हवाले से वो सामने आ गई हैं। यहां तक कि उन्होंने कह दिया है कि इजराइल का असलहा फिलफौर बंद कर देना चाहिए। तो कैमला हारिस जो कि सदारती उम्मीदवार हैं, जो 3 महीनों के बाद अमेरिका की अगली सदर बन सकती है, जिनके साथ नेतन्याहू की मीटिंग अच्छी नहीं गई, वो क्या करने का प्लान कर रही हैं और क्या वो इसमें कामयाब होंगी या नहीं होंगी? जो अमेरिकन अवाम इसराइल के खिलाफ हो चुकी थी लेकिन उनको कोई लीडर नहीं मिल रहा था। बाइडन और ट्रंप दोनों प्रो इसराइल थे, लेकिन अब कैमला हारिस की सूरत में एक ऑप्शन वहां पर क्रिएट हो गया है। तो ये कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहली बड़ी डेवलपमेंट हम ईरान से लेते हैं, पर्शियन गल्फ से आपके सामने रखते हैं, जिसमें खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिकी और स्पेनिश जो जंगी बेड़े हैं वो इस वक्त पर्शियन गल्फ के अंदर दाखिल हो गए हैं और ईरानी ड्रोन्स ने इन जंगी बेड़ों को निशाने के ऊपर लिया और उसकी जो ड्रोन फुटेज है वो भी जारी की है और उससे ये मैसेज दिया है कि तुम्हारे जो जंगी बेड़े यहां पर हमारे साहिलों के ऊपर आ रहे हैं, ये हमारे निशाने के ऊपर हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं और तुम्हें किसी भी वक्त जो है वो अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। अब देखें ना, अगर चीजों को आप लिंक करें तो आपको बात समझ आएगी कि दोनों तरफ से किस लेवल के ऊपर तैयारी हो रही है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपके सामने रखा कि सुपरसोनिक मिसाइल और फिर बाकी जो नेवी को एम्पावर किया जा रहा है, ऑल नेवी टारगेट्स को निशाना बनाने की जो इक्विपमेंट दरकार है, जो मिसाइल दरकार है, वो IRGC को दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो बैटल होने जा रही है ना, ये एक नेवी की बहुत बड़ी बैटल होगी, ठीक है, आबनाए हुर्मस के ऊपर बहुत बड़ी बैटल होगी। और आज की इस डेवलपमेंट ने बताया कि पर्शियन गल्फ में एक बहुत बड़ी बैटल छिड़ने जा रही है, जहां पर अमेरिकी और बाकी जंगी बेड़े पहुंच गए हैं। तो वो क्यों पहुंचे हैं? जब आप सीज फायर की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर ईरान को ज्यादा प्रवोक करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो समझ लें कि दोनों तरफ से ही अपनी अपनी तैयारियां साथ साथ हो रही हैं ऑफेंसिव के लिए और शायद दोनों तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग है कि अल्टीमेटली उनको आपस में टकराना ही है। वगरना जो रशिया असलहा भेज रहा है, जो ईरान जिस लेवल के ऊपर तैयारी कर रहा है, जिस मैसिव लेवल के ऊपर अमेरिका की जानिब से ये डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो ये ऐसे नहीं होता। उनको पता है कि यानी ये एक अंडरस्टैंडिंग जैसे हो गई है कि आखिरकार हमें टकराना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, 10 दिनों बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ये आपस में हमें कन्फ्रंट करना ही करना है। तो बहरहाल अगली नाज़रीन जो खबर ईरान के हवाले से वो ये है कि डिलीवरी ऑफ वेपन्स जो है उसकी बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहां पर एक अहम डील हुई है। नाज़रीन, ईरान और रूस अपने मिलिट्री कॉपरेशन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और रूस और ईरान की एक तो मतलब रूस के अगर किसी मुल्क के साथ टॉप ऑफ दी कॉपरेशन है तो वो चाइना है, लेकिन उसके बाद यानी बेलारस वगैरह को छोड़कर वो तो उनके रीजनल सारे मामलात है ना, उससे बाहर अगर कोई है तो ईरान बन रहा है।
ایران ان کا سب سے بڑا اتحادی جن کے ساتھ وہ ملٹری کوپریشن کر رہے ہیں. ابھی ناظرین ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے. ایران بلسٹک میزائل پہلی بار رشیا کو دینے جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں جو ویپنز چاہیے, جو ماڈرن اکوپمنٹ چاہیے, جو ماڈرن ٹیکنالوجی چاہیے, جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم چاہیے, جو ایئر ڈیفنس چاہیے, وہ سارے کا سارا ایران کو پہلے بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, لیکن اب وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. اور الٹیمیٹلی جو ایران کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ایران پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہے, لیکن آج اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ناگزیر ہو چکا ہے, وہ جنگی طیارے ہیں. ناظرین جس دن ایئر فورس ایران کو مل گئی, اکلوتا اسلامی ملک اگر اس کو یہ طیارے مل گئے, تو پھر مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل کے رہ جائے گا. اسرائیل کی جو آخری لائن ہے وہ بھی کراس ہو جائے گی, اسرائیل کی جو آخری برتری اس وقت قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ سمجھ لیں کہ رائز آف دا اسلامک نیشن وہاں سے شروع ہوگا, رائز آف دا مڈل ایسٹ وہاں سے شروع ہوگا, اور اینڈ آف دا اسرائیلی آکوپیشن اور امریکن ہیجمنی کا جو ہے نا وہاں سے آغاز ہوگا, بلکہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. یہ جو ایئر فورس جب ملنے جا رہی ہے, تو ایران ہر حد تک جا رہا ہے, یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیے کسی 57 اسلامی ملک میں یہ جرت ہے کہ وہ رشیا کو کھلے عام اسلحہ دے سکے؟ آپ ان چیزوں کو کیلکولیٹ کریں نا. اگر آپ یہ ڈائنامکس سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ کیسے پریشرائز کرتا ہے, یورپ کیا کرتے ہیں, اگر آپ ان ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ جو بلسٹک میزائل رشیا کو دینا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, کوئی دوسرا ملک یہ نہیں کر سکتا ہے. تو ایران کا ہدف کیا ہے, ایران اچیو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کے پاس اچھی میزائل پاور ہے, اس کے پاس مین پاور ہے, اس نے باقی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے اور وہ ایکوائر بھی کر رہا ہے, لیکن رشیا جو چیز ان کو دے سکتا ہے جو کہ باقی کوئی نہیں دے سکتا, اس کے اوپر ان کا ہدف ہے, اور وہ ایئر فورس ہے. اس ایئر فورس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, وہ کھل کر آنے کے لیے تیار ہیں, وہ کوئی بھی ریکوائرمنٹ جو رشیا کی ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے ایران نے ایک فیکٹری باقاعدہ قائم کر دی ہے جو شہید ڈرونز بنا رہی ہے اور رشیا کو پرووائڈ کر رہی ہے, اور اب وہ بلسٹک میزائل دینے جا رہے ہیں. تو ان کا ہدف وہ ایئر فورس ہے, اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ایران کو یہ جنگ جیتنے کے لیے ایئر فورس ہر صورت میں ریکوائرڈ ہے, اور وہ ٹائم جو ہے وہ دور نہیں. اب ذرا دیکھیے جو ڈیلیوری ایران کو ہو رہی ہے, مزید جو ہونے والی ہے, اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے ذرا دیکھیے. دا ایرانین نیوی ٹک ڈیلیوری آف مور دین 2000 نیو اینٹی شپ میزائل پلیٹ فارمز ڈیو ٹو یو ایس ایئر کرافٹ کیریئرز ان دا ریجن. یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر جنگی بیڑے ریجن میں آئے ہیں, تو 2000 نئے اینٹی شپ میزائل پرووائڈ کیے جا چکے ہیں ایران کو. دا نیویسٹ جنریشن آف ایرانز اینٹی شپ میزائل انکلوڈنگ a newly revealed yet unknown systems. یہ سارے نیویسٹ جنریشن کے یعنی ماڈرن یہ اینٹی شپ میزائل ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں اتنے نیو جنریشن کے ہیں, اتنے اپ گریڈڈ ہیں کہ ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے ورک کرتے ہیں, وہ کیسے نقصان پہنچاتے ہیں, یعنی کبھی وہ استعمال بھی نہیں ہوئے, یہ اتنے ماڈرن ہیں. فیض مقدم 360 ویریئنٹ ریم جیٹ پاورڈ ابو مہدی 1000 کلومیٹر پلس رینج ہیوی سب سونک اینٹی شپ کروز میزائل. تو یہ کچھ انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اب اس میں یہ سارے وہ نہیں ہے کہ جو رشیا سے آ رہے ہیں, مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جو ایران نے خود ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, لیکن کبھی وہ میدان میں نہیں لے کر آئی. یعنی آج تو ان کی نیوی کو وہ دے دیے گئے ہیں نا, اور انہوں نے لوڈ کر لیے ہیں, تو اس سے پہلے وہ میدان میں نہیں لائے گئے تھے, ان کو استعمال میں اس طرح ڈپلائے نہیں کیا گیا تھا. تو رشیا سے بھی آ رہے ہیں, اور ایران کے جو اپنے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ڈپلائے ہو رہے ہیں. ایران soon will deliver hundreds of ballistic missiles to Russia. The Russians are being trained in Iran to use the missile system. اب یہ رائٹر کی خبر ہے, دنیا کا ایک سب سے معتبر ادارہ. رائٹر اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ سینکڑوں بلسٹک میزائل جو ہیں وہ پہلی بار ایران دینے جا رہا ہے رشیا کو, اور رشین جو ہیں وہ ٹرین بھی ہو رہے ہیں ایران کے اندر کہ ان بلسٹک میزائل کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. یعنی ایران نے بنایا نا, تو وہ رشین کو اس ٹیکنالوجی سے متعلق بتا بھی رہے ہیں, ٹرین بھی کر رہے ہیں. یہ رشیا, چائنا, ایران اور نارتھ کوریا یہ آپس میں اس طرح سے کوپریٹ کر رہے ہیں کہ یا تو اسلحہ اور ریکوائرڈ چیزیں ڈائریکٹلی پرووائڈ کرتے ہیں, یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ ساتھ ٹیکنالوجی شیئر بھی کی جاتی ہے. جو ڈائریکٹ پرووائڈ کرنا ممکن نہیں ہے, اس میں ٹیکنالوجی بھی ساتھ شیئر کی جاتی ہے تاکہ وہاں پر وہ جو ہے وہ مینوفیکچر ہو جائے. تو ان کو یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے ہاؤ ٹو آپریٹ دیز بلسٹک میزائلز. تو یہ اب تک کی مطلب ابھی یہ خبر آئی ہے, اور اس کے بعد واشنگٹن میں ایک خلبلی مچی ہوئی ہے اور تل اویو میں کہ یہ جو دیکھیں اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے. اگر اکیلی حماس ہوتی تو کیا سینیریو بنتا,
اگر ان کے ساتھ ایران کھڑا ہو گیا ہے, حزب اللہ کھڑی ہو گئی, یمن کھڑا ہو گیا ہے, اور ان کے پیچھے رشیا کھڑا ہو گیا ہے, اور ان کے پیچھے چائنا کھڑا ہو گیا ہے, تو اسرائیل کے لیے تو تشویش کی بات ہے ہی ہے. وہ تو ان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور آئسولیٹ خود اسرائیل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ IRGC کے کمانڈر نے آج اوپنلی یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے آرڈرز کلیئر ہیں, سپریم لیڈر کی جانب سے ہمیں آرڈر کر دیے گئے تھے کہ حملہ کرنا ہے, اور وہ آرڈر ہر صورت میں امپلیمنٹ ہوں گے, نو میٹر کہ اس میں تاخیر ہوتی ہے. اور یمن حسن نصر اللہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ تاخیر جو ہے وہ پیورلی ٹیکٹیکل بنیادوں کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, تو تاخیر ہونا میٹر نہیں کرتا. پچھلی ویڈیو بھی ہم نے آپ کو تفصیلی بتایا کہ امیجیٹ ریئیکشن کرنا کوئی بہادری کی علامت نہیں سمجھی جاتی, آپ نے لمبی نظر رکھنی ہے اور جیت کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو یہاں پر ایران کے کمانڈر کہہ رہے ہیں, the orders of the revolutionary leader are clear and explicit regarding severely punishing the occupation and avenging the blood of martyr Hania, کہ ہمارے لیے سپریم لیڈر کے آرڈر آ چکے ہیں اور وہ بہت کلیئر ہیں کہ ہر صورت میں اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینا ہے, اور ہم وہ بدلہ لیں گے. تو یہ اس وقت ایران کے حوالے سے تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. اب ناظرین اگلی جو خبر آ رہی ہے وہ کل سے جو ایک ٹاپ نیوز دنیا میں بنی ہوئی ہے, جب سے امریکہ, ایجپٹ اور قطر کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم جناب سیز فائر کے لیے دوبارہ سے ٹاکس کرنے جا رہے ہیں. 15 اگست کو یہ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں. اس بارے میں ہم تفصیلی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک ڈھونگ ہے, اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ ڈھونگ بھی ہے, اور ساتھ امریکہ مطلب اور اسرائیل آل آؤٹ وار کی دھمکیاں تو دے رہے ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ وہ آل آؤٹ لڑنے کی آج وہ پاور نہیں رکھتے ہیں جو پہلے کبھی رکھتے تھے. اس لیے وہ مختلف ویز حاصل کر رہے ہیں کہ دوسرے طریقوں سے اپنے مقاصد کو اچیو کیا جائے. تو یہ دو سینیریوز ہیں, لیکن جو بات آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام ورلڈ لیڈر اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں. فرانس کے صدر کا آیا کہ امیجیٹ سیز فائر ہونا چاہیے, کینیڈا کے پرائم منسٹر کا آیا امیجیٹ سیز فائر, یورپی یونین کا بیان آیا امیجیٹ سیز فائر, آسٹریلیا, جاپان سارے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ امیجیٹ سیز فائر ہونا چاہیے. تو اگر یہ ساری دنیا آج سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے اور سیز فائر کر رہی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری طاقتیں تو کہہ رہی ہیں سیز فائر ہونا چاہیے, اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے پہلی بار کہ سیز فائر ہونا چاہیے, تو پھر سیز فائر ہو کیوں نہیں رہا؟ ٹھیک ہے, مطلب جب آپ اپنے ساری دنیا ایک ہی نقطے کے اوپر متفق ہو گئی ہے, تو یہ اسرائیل نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے کہہ رکھا ہے, اس عربوں نے اس سے ایران سے بات کی, اور ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ریپڈلی سیز فائر ہو, اگر 2-4 دنوں کے اندر اندر سیز فائر ہو تو ہم اپنے حملے کو محدود کریں گے. لیکن اس وجہ سے اب وہ اپنا حملہ ڈیلے نہیں کر رہے, یعنی ان کی جو تیاریاں, جو ٹیکٹیکل بنیادوں کے اوپر ڈیلے ہو رہا ہے حملہ, وہ سیز فائر کی وجہ سے نہیں ہو رہا, وہ اپنی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ایئر سپیس کا مسئلہ ہے, ادھر ادھر کی چیزیں, وہ اپنی تیاریاں ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. ساتھ انہوں نے 2-4 دنوں کا ٹائم دیا ہے کہ اگر آپ اس درمیان سیز فائر کروانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم اپنا حملہ محدود کریں گے. حملہ ہر صورت ہوگا, یہ بنیادی بات ہے کہ حملہ ہوگا لیکن محدود ہوگا, ایک سمبولک اٹیک ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا مقصد اچیو ہو جائے گا سیز فائر کا. اچھا, اب وہ سیز فائر نہیں ہوگا, ساری بات ہے, اب یہ تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. دیکھیں دونوں راستے ہیں نا, اگر ہو جاتا ہے تو بھی فلسطین کی فتح ہے, اگر نہیں ہوتا اور آل آؤٹ وار پھر چھڑ جائے گی تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی تمام ثبوتوں کے بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ کیا امریکہ یمن سے, حزب اللہ سے, شام سے, عراق سے جیت جائے گا, ایران سے جیت جائے گا. 5 طاقتوں کے ساتھ اس کو ایک سال لڑنا ہے, اور اسرائیلی آرمی کی آلریڈی حالت ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. تو یہ ایک سینیریو, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ ساری دنیا میں سب سے ٹاپ نیوز ہے, تو اس لیے اس کو شیئر کرنا پڑتا ہے. ویسے تو ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ ہے کہ سیز فائر کا اب معنی جو ہے نا لفظی بے معنی ہو چکا ہے, لیکن چونکہ دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کے حقائق بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہیں. اس کے علاوہ ناظرین اگر اسرائیل کے اندر سے اس وقت دیکھیں گے اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے, بڑی انٹرسٹنگ خبریں. ایک تو ناظرین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سائبر اٹیکس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اسرائیلی کمپنیز کے اوپر, بہت بڑے لیول کے اوپر اس وقت سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں. انکریزنگ ان سائبر اٹیکس آن اسرائیلی کمپنیز, ٹھیک ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب دیکھیں نا یہ سارا ایران تھوڑی کر رہا ہے, اب یہ یورپ سے بھی ہو رہے ہیں, باقی دنیا بھی کر رہی ہے, رشینز بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ والنٹیر جو ہیکرز ہیں وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں فلسطین کی حمایت میں. دوسرا جو بیان ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ خلاصہ ہے اسرائیل کی ساری پاور کا, اسرائیل کی بڑکوں اور زمینی حقائق کا, اس سے اچھا خلاصہ ہو نہیں سکتا. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے The superpower Israel has been frozen for 10 days due to the fear and anticipation of response from Iran and Hezbollah. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی سپر پاور کہی جاتی ہے اسرائیل,
وہ فریز ہو کر گھروں میں بیٹھ گیا ہے صرف اس بات کے اوپر کہ ایران اور حزب اللہ حملہ کرنے والے. اور 10 دن ہو گئے اس سپر پاور کو, 10 دنوں سے یہ سپر پاور گھروں میں ڈر کے دبک کے بیٹھ گئی ہے, ہماری لیڈرشپ بنکر میں چلی گئی ہے, اور ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں. یعنی ایران اور حزب اللہ نے صرف ابھی دھمکی دی ہے کہ وہ اٹیک کریں گے, اور پورا اسرائیل فریز ہو کر گھر میں بیٹھ گیا ہے, لیڈرشپ بنکر میں بیٹھ گئی ہے, اور ابھی بھی ہم سپر پاور ہیں. تو یہ خلاصہ ہے, یہ زمینی حقائق کی تبدیلی ہے, یہ پاور کی تبدیلی ہے جو ہم ثبوتوں کے ساتھ ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آگے ناظرین چلتے ہیں تو دو اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو فارمر ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی, وہ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر گزرتا دن اسرائیل کو خاتمے کی طرف لے کر جا رہا ہے اگر فی الفور نتنیاہو کو نہیں ہٹایا جاتا. انہوں نے جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے اس سے ڈیمانڈ کیا کہ فی الفور نو کانفیڈنس موشن لائی جائے اور نتنیاہو کو فارغ کیا جائے. اگر نتنیاہو کو فارغ نہیں کیا جا رہا تو سمجھ لیں کہ پھر اسرائیل کا بچنا ناممکن ہو جائے گا, یعنی یہ جنگ اگر جاری رہتی ہے تو پھر اسرائیل نہیں بچ سکتا ہے. اب یہ فارمر ہائی آفیشلز ملٹری کے ان کا بیان ہے. The Knesset must immediately activate the emergency brakes and begin the no confidence process. فل فار نو کانفیڈنس پروسیس شروع کریں اور نتنیاہو کی حکومت کو فارغ کریں. The government has put our security at risk by not returning the prisoners and not ending the war. یہ جو جنگ ختم نہیں ہو رہی, اس نے دراصل ہماری یعنی اسرائیل کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے, ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ گریٹر اسرائیل کا راستہ نہیں ہے. Israel is facing unprecedented security threats while being led by incompetent government. یہ نااہل حکومت کی وجہ سے ہمیں انپریسیڈنٹڈ جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے, ہمارے وجود کے, وہ اس وقت ہمیں درپیش ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کی ملٹری لیڈرشپ, عام لوگ بھی نہیں, ملٹری لیڈرشپ جو سارے جنگ کے ڈائنامکس کو ان سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے, اور ہائی لیول کے یعنی کوئی ملٹری انٹیلیجنس کا کمانڈر رہا ہے, کوئی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کمانڈر رہا ہے, ان کی یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں تو حزب اللہ کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ نے آگاہ کر دیا کہ سیز فائر ٹاکس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے, حزب اللہ کا جو حملہ ہے وہ کسی صورت نہیں رکے گا, وہ ہر صورت میں جو ان فواد شکر ہیں ان کا بدلہ لیں گے. یعنی حزب اللہ کے جو کمانڈر کو بیروت میں نشانہ بنایا گیا, بدلہ اس کا لیا جائے گا. حزب اللہ نے ثالثوں کو یعنی میڈیٹرز کو آگاہ کیا ہے کہ امریکہ, مصر اور قطر کی طرف سے بلائے گئے مذاکرات کے نتائج سے قطع نظر وہ فواد شکر کے قتل کا جواب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آگے چلتے ہیں تو ناظرین ابو عبیدہ کا بیان سامنے آیا, اور یحییٰ سنور کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یحییٰ سنور کے تمام آرڈرز کو ماننے کے لیے, ان کو آگے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے ریزسٹنس تیار ہے. ابو عبیدہ choosing Yahya Sinwar as head of the Hamas is evidence of its vitality, cohesion and strength. یہ ہماری strength کی, طاقت کی علامت ہے جو یحییٰ سنور کو بنایا گیا ہے head of the Hamas. Al-Qassam Brigade pledges allegiance to the Yahya Sinwar and declares its full readiness to implement its decision. ہم پوری اپنی تابعداری کا اعلان کرتے ہیں اور یحییٰ سنور کے تمام جو آرڈرز ہوں گے ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ڈکلیئر کرتے ہیں. ایران سے یہ کہا جا رہا ہے choosing یحییٰ سنور means that the line of resistance that Hamas started will continue until the end. کہ جو ریزسٹنس شروع ہوئی ہے وہ جاری رہے گی. دیکھیں یحییٰ سنور کو بنانے کے پہلے بھی ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں, لیکن دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو ٹیکنیکل ہے کہ یعنی اگر لیڈرشپ غزہ میں بیٹھی ہوگی تو میدان جنگ میں آپ کو فوری فیصلے کرنے ہوتے ہیں. بڑے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو مطلب اگر فون کرنا پڑے اور کمیونیکیشن بھی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے تو ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا ہیڈ غزہ میں بیٹھا ہوا ہے, میدان جنگ میں بیٹھا ہوا ہے, تو ٹیکنیکلی آپ زیادہ اچھے فیصلے کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میسج یہ دیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل مذاکرات میں یہ جو آئیں بائیں شائع کر رہا ہے نا, اور یہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہے, اگر اس کو مذاکرات کی نہیں نہ پڑی تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. اسرائیل کا شوق لڑنے کا ہے نا, تو اب ہم نے یحییٰ سنور کو بنا دیا ہے, اور ان کی تاریخ ایک پوری یحییٰ سنور کی آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا اب لڑنے کا شوق پورا کر لیا. اب یحییٰ سنور آ گئے ادھر میدان میں, وہ جانے اور اسرائیل جو ہے نا ان سے بندوبست اسرائیل کا وہ کر لیں گے. اسرائیل کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے, امریکہ کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے, تو اب ان کے ساتھ دو ہاتھ جو ہے وہ کر لیے جاتے ہیں. تو یہ یحییٰ سنور کو بنانے کا ایک بنیادی مقصد ہے. اب جو باقی لیڈرشپ ہے حماس کی جو بیرون ممالک میں ہے, خالد مشعل وغیرہ, وہ انڈر گراؤنڈ رہیں گے اور یحییٰ سنور سرنگوں میں بیٹھے ہوں گے, تو دنیا آپس میں پھر ٹکریں مارتی رہے, کیونکہ حماس کی لیڈرشپ مذاکرات میں کہیں ہوگی ہی نہیں. تو اب یہ آپس میں اس لیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں, اور ان کی کوئی کریڈیبلٹی اور ورتھ بھی نہیں ہوگی. تو 2-4 دن یہ آپس میں بیٹھیں گے
تو بس اس کے بعد کیا، تو یہ ایک ان کی جانب سے اچھا۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہوئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کے اوپر جو ایک ویپن بین لگایا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ بڑی معنی خیز ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت جب سارے کترا رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اس وقت سعودی عرب کے اوپر سے یہ بین ہٹایا گیا ہے۔ تو لگتا ایسے ہے کہ انڈر دی ٹیبل کوئی ایسی ڈیل چل رہی ہے سعودی عرب کو منانے کے لیے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بس یہ روٹین میں انہوں نے بین ہٹا دیا ہے، کچھ نہ کچھ لے دے اندر کھاتے ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بہرحال اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آخری خبر ہم آپ سے ناظرین کیملا ہارس کے حوالے سے اور امریکہ سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین ایک تو امریکی کھلی سپورٹ اسرائیل کے لیے جاری ہے، یعنی ابھی ذرا اندازہ لگائیں کہ بلنکن کی جانب سے ابھی اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کہ وہ یہودا برگیڈ کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگانے جا رہے۔ اب یہ یہودا برگیڈ جو ہے نا، یہ ویسٹ بینک میں آپریٹ کرتی ہے اور اسرائیل کے ظلموں کا آپ کو پتہ ہے، اسرائیل کی جو سب سے ظالم برگیڈ ہے وہ یہودا برگیڈ ہے۔ جو کچھ یہ ویسٹ بینک میں کرتے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اس کے اوپر پچھلے 2 ماہ پہلے انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا اور سینکشنز لگنے کا آغاز ہوا، ان کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی۔ اچھا اب وہ 2 مہینوں کے بعد بلنکن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشنز بھی بند کر رہے ہیں اس برگیڈ کے اوپر، اور اس کے اوپر سینکشنز بھی نہیں لگائیں گے۔ وہ سینکشنز جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہ بھی نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو موریلٹی ہے وہ کسی طرح سے چیلنج نہ ہو۔ تو اب آپ کو اندازہ لگا کہ سینکشن لگانا بھی اسرائیل کے اوپر کتنا معنی رکھتا ہے، کہ اصل میں وہ جو ان کی موریلٹی اور امیج ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سینکشنز بھی نہیں لگائیں تاکہ اس کی موریلٹی چیلنج نہ ہو۔ دوسری بات آپ ذرا دیکھیے کہ جاپان میں ناگاساکی میں وہ سیرمنی ہو رہی ہے جو نیوکلیر بم گرا تھا، اب اس میں جاپان نے اسرائیل کو دعوت نہیں دی۔ اچھا اس کے نتیجے میں امریکی نمائندہ بھی نہیں شریک ہو رہا کہ اسرائیل کو کیوں نہیں بلایا، فرانس بھی نہیں شریک ہو رہا، دیگر بھی شریک نہیں ہو رہے۔ تو یہ تو ان کی غلامی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، وہ کیملا ہارس کی صورت میں ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ امریکی عوام وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے۔ امریکن ینگ پیپل کا سروے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ایک تبدیلی آن دا گراؤنڈ آ چکی ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ بائیڈن جو سب سے پرو اسرائیل پریزیڈنٹ امریکی تاریخ کا، دوسری طرف ٹرمپ اور جو کہ جس نے یروشلم کو دارالحکومت بنایا وہ بھی پرو اسرائیل، اس کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ تو ہم آپ کو کہتے تھے کہ گراؤنڈ میں جو کچھ ہو امریکی عوام جتنی مرضی اسرائیل کے خلاف ہو جائے، انہوں نے چننا تو ان دونوں میں سے ہے نا، تیسرا تو آپشن ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے امریکہ میں عوام جو مرضی سوچتے رہیں، آنا اسرائیلی پرو پریزیڈنٹ ہی ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک تبدیلی آ گئی، وہ آ گئی ہے کیملا ہارس کی صورت میں۔ بائیڈن فارغ ہو گیا، کیملا ہارس اب صدارتی دوڑ میں آ گئی ہیں، اور کیملا ہارس ذرا فلسطینیوں کے حق میں سامنے آئی ہیں۔ اچھا ایک تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ انہوں نے وہ چنا ہے جو اسرائیل کے خلاف، ایک طرح سے اسرائیل اس کی لابی کسی اور کو وائس پریزیڈنٹ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن کیملا ہارس نے اس کو نہیں چنا، اس کو ریجیکٹ کیا۔ آلموسٹ 99% یہ طے تھا کہ وہی وائس پریزیڈنٹ چنا جائے گا۔ اب اسرائیلی لابی آپ دیکھیں نا کہ ٹرمپ اس کا وائس پریزیڈنٹ سب سے زیادہ پرو اسرائیل، وہ کھل کر بتا چکا ہے کہ ایران پہ حملہ سارا کچھ۔ ادھر کیملا ہارس تھی، اس کا وائس پریزیڈنٹ بھی پرو اسرائیل، کہ کیملا ہارس کچھ اونچ نیچ کرے بھی تو صحیح تو پیچھے وائس پریزیڈنٹ کھڑا ہو۔ لیکن یہاں پر کیملا ہارس نے بہت ایک ان یوزول ڈیسیژن لیا اور تھوڑی سی بہادری دکھائی، اس نے ان کا کینڈیڈیٹ ریجیکٹ کر دیا اور ایک دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو اب ناظرین اسرائیلی لابی کو ٹینشن پڑ گئی ہے کہ کیملا ہارس پہلے اسرائیل کے تھوڑا سا خلاف اور فلسطین کے حق میں، آپ دیکھیں نا کہ نیتن یاہو اور کیملا ہارس کی میٹنگ اچھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے نیتن یاہو یہ چاہ رہا تھا کہ ٹرمپ آ جائے، ٹرمپ جیتے۔ یہ نیتن یاہو کی کوشش تھی کہ کیملا ہارس جو ہے نا وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی ہیں، اوپنلی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا بلکہ وہ فلسطین کے حق میں بات کر رہی ہیں۔ اب ناظرین ان کی پریشانی میں ایک اور اضافہ ہوا ہے، کیملا ہارس جو ہیں وہ لیڈ کر گئی ہیں ٹرمپ سے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ وہاں سے آ رہی ہے کہ جو سروے ہوئے ہیں کیملا ہارس بازی لے گئی ہیں ٹرمپ پہ۔ اس سے پہلے ٹرمپ جیت رہا تھا، بائیڈن ہار رہا تھا، یعنی سرویز کے مطابق، اور وہاں پر سرویز بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں۔ تو اب بائیڈن فارغ ہو گئے، کیملا ہارس، تو کیملا ہارس جو ہے وہ لیڈ کر گئے ہیں، ٹرمپ پیچھے رہ گیا ہے۔ کیملا ہارس نے وی پی بھی اپنی مرضی کا چن لیا، بات بھی فلسطین کے حق میں کر رہی ہیں، اور اس میں سب سے ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت کیملا ہارس بہت پریشرائز کر رہی ہیں، پش کر رہی ہیں بائیڈن کو کہ ہر صورت میں یہ جنگ بندی کرواؤ، کیونکہ اگر جنگ یہاں پر پھیل گئی تو کیملا ہارس نہیں جیت سکتی، کیونکہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی۔ تو وہ ہر صورت میں پش کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں یہ کل خبر یہ سامنے آ رہی تھی کہ کیملا ہارس نے یہاں تک کہا ہے کہ اسرائیل کا اسلحہ کا بین لگایا جائے، لیکن وہ ایک خبر لیک ہوئی
لیکن پھر اس کو روک دیا گیا کہ نہیں یہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس نے آن ریکارڈ بھی نہیں کہا. یہ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ کیملا ہیرس نے یہ تجویز پیش کی ہے بائیڈن کے سامنے. تو وہ کسی صورت جنگ نہیں چھڑنے دے رہی کہ جنگ میں اس کا نقصان ہے اور پھر فلسطین کی حق میں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کیملا ہیرس believes more protection and aid should be provided to the Palestinians. آپ کو یاد ہے کہ جب نتنیاہو کی میٹنگ ہوئی تھی تو کیملا ہیرس نے کہا تھا کہ فلسطینی ریاست جو ہے وہ بننی چاہیے, فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, اور اس کے اوپر کتنا ہنگامہ مچ گیا تھا. اور ٹرمپ نے کہا تھا یہ تو بڑے شیمفل ورڈ ہیں جو کیملا ہیرس نے کہے ہیں. اور آج کل ٹرمپ وہاں پر بیانیہ یہ بنا رہا ہے کہ اگر کوئی یہودی کیملا ہیرس کو ووٹ دے گا تو یہ بڑی ڈسگریسفل بات ہوگی. یعنی اس لیول پر معاملات جا چکے ہیں. یعنی کیملا ہیرس نے اسٹینڈ لیا. دیکھیں امریکہ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھل کر آ جائے اور کہے کہ اسرائیل ختم ہو جانا چاہیے اور فلسطینی ریاست بننی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بڑا ٹیکنیکل اور بڑے طریقے سے آگے چلنا ہوتا ہے. سارے امریکی صدر کبھی بھی اسرائیل کے حامی نہیں رہے, لیکن اسرائیلی لابی اتنی مضبوط تھی. اب فرق یہ پڑا کہ عوام فلسطین کی حمایتی بن گئی ہے, تو وہاں پر ایک لیڈر کو بھی موقع مل گیا. اگر بائیڈن ہوتا تو پھر یہ چانس نہیں تھا کیملا ہیرس کی صورت میں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پتہ نہیں بہت کوئی حمایتی فلسطین کی اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے, یہ نہیں ہم کہہ رہے. ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے فیکٹرز رکھے ہیں. اور یہ وہاں کے ایکسپرٹ بتا رہے کہ کیملا ہیرس وہ نہیں ہوں گی جو نتنیاہو چاہتا ہے یا اسرائیل چاہتا ہے یا جو ٹرمپ ان کے لیے کر سکتا ہے, وہ کیملا ہیرس نہیں کر سکتی. اور پھر عوام کو ایک نیا لیڈر مل رہا ہے جو اس طرح سے پرو اسرائیل نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو وہاں پر ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.